अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद शहबाज। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। हम आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे अहम सुर्खियों पर। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके दीगर रिपब्लिकन साथियों ने हमास के इजराइल पर हालिया हमले की जिम्मेदारी बाइडेन इंतजामिया पर कर दी आयद। अफगानिस्तान में आने वाले शदीद ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2000 से तजावुज़, जबकि 9000 से ज़्यादा अफराद जख्मी। अमेरिका में इजराइल के सफीर का बयान, कहा हमास के गाजा से इजराइल पर हमले के दौरान यरगमाल बनाए गए अफराद में नामालूम तादाद में अमरीकी भी हैं शामिल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने हमास की जानिब से इजराइल पर अचानक हमले के बाद तशद्दुद में इजाफे को ख़त्म करने पर दिया जोर। साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव ने बीजेपी पर फिर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने जमहूरियत के लिए खतरा पैदा कर दिया है। साबिक़ अमरीकी सदर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, यानी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी दीगर रिपब्लिकन साथियों ने हमास की इजराइल पर हालिया हमले की जिम्मेदारी बाइडेन इंतजामिया पर आयद की है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक इसके लिए रिपब्लिकन ने ईरान को ट्रांसफर किए गए $6 अरब का हवाला दिया, ताहम बाइडेन इंतजामिया के मुताबिक ये रकम ताहाल ईरान ने इस्तेमाल नहीं की। हमास के जानिब से इजराइल पर हमले के बाद अमेरिका के सदारती इलेक्शन की मुहिम में एक नया खारजी पॉलिसी महज खुल गया है, जो पहले ही इस बार गैर मामूली तौर पर खारजा उमूर पर ज्यादा तवज्जो मरकूज किए गए हैं। रूस की यूक्रेन के खिलाफ जंग ने रिपब्लिकन को तकसीम किया हुआ है। साबिक़ सदर ट्रंप और फ्लोरिडा के गवर्नर ने अमेरिका की यूक्रेन जंग में मुस्तकिल मुदाखलत पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि साबिक़ नायब सदर और कई दीगर यूक्रेन की फौज की हिमायत को अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी मफादात के लिए अहम करार देते हैं। अमेरिका के अगले सदारती इलेक्शन के लिए रिपब्लिकन के अंदर से उम्मीदवार इजराइल की हिमायत पर मुत्तफिक है। आयोवा रियासत में गुफ्तगू करते हुए साबिक़ अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, हमास के इजराइल के इलाके में दहशतगर्द हमले और इजरायली फौजियों और शहरियों का कत्ल एक वहशियाना फ़अल है, जिसको हर सूरत कुचल देना चाहिए। दीगर रिपब्लिकन्स की तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसके लिए ईरान को फराहम किए गए $6 अरब को बराह रास्त जिम्मेदार करार दिया है। साबिक़ सदर ने कहा, अमरीकी आवाम के डॉलरों से इन हमलों में मदद की गई। अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बाइडेन की ज़ेर सदारत अमेरिका को आलमी स्टेज पर कमज़ोर और गैर मौसर समझा जाता है, जिसकी वजह से दुश्मनी के दरवाजे खुलते हैं। उनका कहना था कि उनके मेरे होते हुए मुखासमत की ऐसी सलाहियत न थी, अगर मेरी हुकूमत होती तो ऐसा कभी न होता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बाइडेन इंतजामिया ने ईरान से माहिदे के जरिए इजराइल को धोखा दिया। अगरचे हमास एक सुन्नी मुस्लिम ग्रुप है, लेकिन उसकी अक्सरी विंग ने तवील अरसे से ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात को फरोग दिया है। समझा जाता है कि हमास की फंडिंग का एक जरिया ईरान और उसके शिया पावर हाउस है। हमास और ईरान इजराइल के खिलाफ मुश्तरका दुश्मनी के बाद इकट्ठे हुए हैं। बाइडेन इंतजामिया ने शनिचर को बताया कि कतर के दोहा अकाउंट में ईरान के लिए मुंतकिल की गई रकम से अब तक कुछ भी खर्च नहीं किया गया। माहिदे के वक्त बाइडेन इंतजामिया के सीनियर ओहदेदार ने जोर देकर कहा था कि $6 बिलियन की यह रकम अमरीकी टैक्स दहिंदगान की नहीं, बल्कि ताहाल बरसों में तेल खरीदने के लिए जनूबी कोरिया की जानिब से ईरान को अदायगियाँ की जानी थी। ताहम अमरीकी पाबंदियों की वजह से फंड्स जनूबी कोरिया में फंस गए थे। बाइडेन इंतजामिया के मुताबिक ये रकम अब दोहा में एक महदूद अकाउंट में रखी गई है और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इंसानी मकासद के लिए किया जाना है, जिसमें ईरानियों के लिए खुराक और अद्वियात की आलमी मार्केट से खरीदारी शामिल है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कहना था कि उनका मुल्क जहाँ कहीं जरूरत होगी उस रकम का इस्तेमाल करेगी। ताहम बाइडेन इंतजामिया ने कहा था कि इसकी निगरानी की जाएगी और अगर जरूरी हुआ तो दोबारा भी असासे मुंजमद किए जा सकते हैं। अफगानिस्तान में आने वाले शदीद ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 9000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी बताए गए हैं। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक अफगान वजारत हादसात के तर्जुमान मुल्ला जानान सायक ने बताया कि ज़लज़ले में 2053 अफराद हलाक और 9240 जख्मी हुए, जबकि 1329 घरों को नुकसान पहुंचा है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान के शहर हेरात से 35 किलोमीटर के फासले पर शुमाल मगरिब में वाक़ था, जिसकी गहराई सिर्फ 14 किलोमीटर थी। शनिचर को आने वाली इस ज़लज़ले की शिद्दत 6.03 बताई गई है। हेरात महकमे सेहत के एक ओहदेदार डायरेक्टर दानिश ने बताया कि 200 से ज़ायद लाशें अस्पताल लाई गई हैं, जिनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। सुबह हेरात के ज़िला जिंदा जामे वाक़ई एक गांव के रिहायशी बशीर अहमद ने फ्रांसीसी खबर रसाई इदारे को बताया कि पहले झटके में ही सारे घर तबाह हो गए और जो लोग अंदर थे वो मलबे के नीचे दब गए। नायब हुकूमती तर्जुमान बिलाल करीमी का कहना है कि हलाकतों की तादाद ज़्यादा है,
جن کا اندازہ فی الحال لگایا جا رہا ہے۔ رہائشی نیک محمد نے بتایا کہ سنیچر کی صبح 11 بجے جب زلزلہ آیا تو وہ کام پر تھے، جب گھر واپس آئے تو دیکھا کہ کچھ بھی نہیں بچا، ہر چیز ریت بن چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 30 لاشوں کو ملبے تلے سے نکالا۔ اقوام متحدہ کے عالمی ادارے صحت نے ہلاکتوں کی تعداد میں ممکنہ اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق ریسکیو آپریشن جاری ہے اور ہلاکتوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ میانمار میں سپریم کورٹ نے جیل میں بند سابق رہنما آنگ سان سوچی کی بدعنوانی کی 6 سزاؤں کے خلاف اپیل کو مسترد کر دی ہے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق 2021 کی بغاوت میں فوج آنگ سان سوچی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا، جس کے بعد انہیں 27 سال قید کی سزا کا سامنا ہے۔ میانمار کی سابق حکمران غداری اور رشوت ستانی کے علاوہ ٹیلی کمیونیکیشن کے قانون شکنجی کے جرائم پر دی گئی متعدد سزاؤں کے خلاف اپیل کر رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نوبل انعام یافتہ سابق حکمران آن سوچی نے کسی بھی غلط کام کی تردید کی ہے۔ واضح ہے کہ بغاوت اور مخالفین کے خلاف فوجی جتنا کریک ڈاؤن کے بعد سے میانمار بحران کا شکار ہے، جس میں ہزاروں کو جیل بھیج دیا گیا یا ہلاک کیا گیا۔ جنوب مشرقی ایشیائی ملک میں سوچی اور ہزاروں دیگر سیاسی قیدیوں کی غیر مشروط رہائی کے لیے کئی حکومتوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ فوجی جتنا کے ترجمان کی جانب سے اتوار کو روئٹرز کے تبصرے کرنے کی اپیل کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ میانمار کی عدالت نے سوچی کی جانب سے وائی ٹائگرز کو غیر قانونی طور پر درآمد کرنے اور رکھنے، بغاوت اور کرونا وائرس کی پابندیوں کی خلاف ورزی پر 5 اپیلیں اگست میں مسترد کر دی تھی۔ عدالت نے حال ہی میں سان سوچی کو جزوی معافی دی تھی، جس میں ان کی جیل کی سزائے قید کو 6 سال کم کر دیا گیا تھا۔ تاہم فوجی جنتا کے اس اقدام پر آنگ سوچی کے بیٹے سمیت ناقائدین کا کہنا تھا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ امریکہ میں اسرائیل کے سفیر نے کہا ہے کہ حماس کے غزہ پٹی سے اسرائیل پر حملے کے دوران یرغمال بنائے گئے افراد میں نامعلوم تعداد میں امریکی بھی شامل ہے۔ امریکی ٹی وی سی بی ایس کو دیے گئے انٹرویو کے دوران پوچھا گیا کہ کیا یرغمالیوں میں امریکی شہری شامل ہیں۔ جواب میں اسرائیلی سفارتکار مائیکل ہرگوس کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تفصیلات موجود ہیں، لیکن میرے پاس تفصیلات نہیں ہیں۔ اسرائیلی حکومت کے پریس آفس کا کہنا ہے کہ 100 سے زیادہ اسرائیلیوں کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ در اثنا امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے امریکی ٹی وی کو بتایا کہ بائیڈن انتظامیہ نے ان اطلاعات کی جانچ پڑتال کر رہی ہے کہ حماس کے حملے میں ہلاک ہونے اور یرغمال بنائے جانے والوں میں امریکی شہری شامل ہیں۔ فرانسیسی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حملوں میں ہلاک ہونے والوں میں ایک فرانسیسی شہری بھی شامل ہے۔ العربیہ کے مطابق حماس کے مسلح ونگ کے ترجمان ابو عبیدہ نے ایک ریکارڈ شدہ بیان میں بتایا کہ اچانک حملے میں پکڑے جانے والے اسرائیلیوں کی کل تعداد اسرائیلی وزیر اعظم کے اعلان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیل فوج نے اتوار کو غزہ میں 800 مقامات کو نشانہ بنایا، جس میں حماس کے سینکڑوں جنگجو ہلاک ہو گئے اور درجنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق ایک اسرائیلی ٹی وی کے حوالے سے بتایا گیا کہ حماس کے حملوں میں ہلاک ہونے والے اسرائیلیوں کی تعداد 700 تک پہنچ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی اونروا کے عہدیدار نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے بعد غزہ سے 20,000 سے زائد فلسطینی نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اونروا میں ابلاغی مشیر عدنان ابو حسنہ نے بتایا کہ 20,300 فلسطینی غزہ پٹی میں اونروا کے اسکولوں میں پناہ گزین ہیں۔ اونروا کے ماتحت 44 اسکول ہیں، ان میں سے 28 ایسے ہیں جہاں نقل مکانی کرنے والوں کی ٹھہرانے کے انتظامات ہیں۔ نقل مکانی کرنے والے بیشتر فلسطینی غزہ پٹی کے شمال اور جنوب کی کمشنریوں میں سے اسکولوں میں پہنچے ہیں۔ نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ You said you want to destroy the Hamas war machine. Hamas is armed and funded by Iran. The Biden administration says they don't have evidence that Iran was linked to this particular attack. Does Israel have evidence they were? Well, we suspect Iranian hands behind the scenes. As you know, Hamas and Iran are closely tied. Iran provides material support, funding, weapons to Hamas. They are tied in what they call the axis of resistance, of course, resistance to the existence of the State of Israel. They are part of the same coalition. So as far as we are concerned, this is an Iranian-led coalition, and we suspect that Iran is involved. Does that mean Israel will take the fight to Iran? I'm not going to say what exactly Israel is going to do, but I would just say that whoever strikes Israel will strike back. Sir, this is just stunning
to see what has happened in the past few hours. But there اسرائیل ڈیفینس فورس نے خدمات انجام دینے والے برطانوی شہری بھی حماس کے حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق لندن سے تعلق رکھنے والی 20 سالہ یانگ فلسطینی تنظیم حماس کی جانب سے سنیچر کو کیے گئے حملے میں مارا گیا ہے۔ اتوار کو یانگ کی فیملی نے فیس بک پر لکھا، ہمارے چھوٹے بھائی یانگ گزشتہ دنوں غزہ کے بارڈر پر مارے گئے۔ خاندان کے مطابق یانگ زندگی سے بھرپور اور پارٹی کے جان ہوتے ہیں۔ وہ اپنے خاندان اور دوستوں سے محبت کرتے تھے اور ہر کوئی ان سے محبت کرتا تھا۔ وہ اسرائیل میں بہت ہی خوش تھا اور وہ اس ملک سے بہت محبت کرتا تھا۔ یانگ نے لندن میں ایک یہودی اسکول GFS سے پڑھا لکھا تھا اور اس نے اپنی تعلیم وہیں سے مکمل کی تھی۔ اردن میں کویتی سفیر حمد المری نے فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کو $2 ملین کا اپنا حصہ ادا کیا ہے۔ کویت کی سرکاری خبر رسائی ادارے کونا کے مطابق کویتی سفیر نے انروا میں تعلقات خارجہ کے ڈائریکٹر کو $2 ملین کا چیک پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ کویتی قیادت فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد اور فلسطینی کاز کی حمایت کے حوالے سے اپنی غیر متزلزل متوافقے پر قائم ہے۔ کویتی سفیر نے کہا کہ انروا کی مالی اعانت کا مقصد فلسطینی پناہ گزینوں کے حوالے سے اپنے فرض کی ادائیگی ہے۔ انروا میں فلسطینی پناہ گزینوں کی سماجی سلامتی، صحت، نگہداشت اور تعلیم جیسی بنیادی ضروریات کی فراہمی میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کویت اقوام متحدہ کی کوششوں کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے عطیہ فلسطینی کاس اور خطے میں پناہ گزینوں کے حوالے سے انسانی صورتحال کے حوالے سے کویت کی سپورٹ کی تصدیق کی ہے۔ سمارا الرفاعی کا کہنا ہے کہ کویت کی جانب سے انروا میں اور فلسطینی پناہ گزینوں کی سالانہ مدد سے تعلیم اور صحت کے پروگراموں میں آسانی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایجنسی کو صرف اردن، لبنان، غزہ اور دیگر علاقوں میں اس سال کے آخر تک اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے $170 سے $190 ملین درکار ہے۔ وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے حماس کی جانب سے اسرائیل پر اچانک حملے کے بعد تشدد میں اضافے کو ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب تمام فریقین پر زور دیتا ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کا احترام کرے۔ دراصل سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اتوار کو امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن سے 24 گھنٹے میں دوسری مرتبہ ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ سعودی خبر رسائی ادارے کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے غزہ اور اس کے اطراف جاری فوجی کشیدگی کے خطرات اور کشیدگی کم کرانے کے لیے ضروری طریقے تلاش کرنے کی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ فریقین نے درپیش بحران کے منفی اثرات کا دائرہ محدود کرنے کے لیے عالمی برادری کے اکٹھے ہو کر کام کرنے کی اہمیت اجاگر کی تاکہ عالمی و سلامتی تحفظ میں مدد مل سکے۔ فریقین نے علاقائی و بین الاقوامی حالات اور اس سلسلے میں کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ یاد رہے کہ اسرائیلی افواج حماس کے اکثریت پسندوں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے جنگ لڑ رہی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق غزہ اور اسرائیلی علاقوں میں جنگ جاری ہے۔ سنیچر کو غزہ کا محاصرہ توڑتے ہوئے حماس کے اکثریت پسندوں نے قریبی اسرائیلی آبادیوں پر اچانک حملہ کر دیا تھا، جس کے بعد اسرائیل نے غزہ کی شہری آبادی پر بمباری کر کے متعدد عمارتوں کو ملبے تلے ڈھیر بنا دیا۔ علاوہ ازیں شہزادہ فیصل بن فرحان سے فرانس اور ہالینڈ کے وزراء خارجہ نے بھی اتوار کو ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق فرانسیسی وزیر خارجہ نے غزہ اور اطراف کے تازہ صورتحال اور وہاں جاری کشیدگی روکنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے سعودی عرب کسی بھی حالت میں شہریوں کو نشانہ بنانے کا مخالف ہے۔ تمام فریقین کو بین الاقوامی انسانی قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے آج بی جے پی پر پھر سے نشانہ سادھتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی جمہوریت کے لیے خطرہ پیدا کر رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے ریاستی دفتر لکھنؤ کے ڈاکٹر رام منوہر لوہیا آڈیٹوریم میں سماجوادی پارٹی، بابا صاحب واہنی اور سماجوادی پارٹی SC سیل کی ذمہ داران کی مشترکہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے اکھلیش نے کہا کہ بی جے پی بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے بنائے آئین کو تبدیل کرنے کی تیاری میں ہے، محرومین، استحصال زدہ پچھڑوں، دلتوں کو حقوق سے محروم کر رہی ہے اور سورسنگ کرنے کی نوکریوں کو ختم کر رہی ہے۔ بی جے پی سماج انصاف کے حق میں بھی نہیں ہے، وہ ذات پر مبنی مردم شماری نہیں چاہتی۔ سال 2024 کے لوک سبھا الیکشن میں بی جے پی کے NDA کو PDA پچھڑا دلت اقلیت ہرائے گا۔ اس پی قومی صدر نے کہا کہ میٹنگ میں سماجوادی پارٹی کے اراکین اسمبلی لیڈروں اور کارکنوں سے ملی تجاویز کو لے کر بہوجن سماج کے درمیان جائیں گے اور سماجوادی پارٹی کو مضبوط کریں گے۔ بی جے پی حکومت ED، CBI اور انکم ٹیکس کے جتنے جال بچھوا رہے ہیں ان کو بچھانے دیجیے۔ عوام ان سے اس لیے بہت زیادہ ناراض بھی ہے۔ بی جے پی لوگوں کو ڈرانے کے لیے چھاپے ڈلوا رہی ہے، لیکن جمہوریت میں کوئی نہیں ڈرتا۔ اور یہ انیائے یہ کہیں نہ کہیں سرکار کے دباؤ میں یہ اپرادھ ہو رہا ہے، یہ انیائے نہیں بچا، اپرادھ ہو رہا ہے۔
اور سننے میں آ رہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لگاتار نیتاؤں کی کوشش ہے کہ اس سے راجنیتک لابھ لیا جائے. راجنیتک لابھ لیں گے اگر آپ تو گھٹنائیں بڑھیں گی, کم نہیں ہوں گی. لیکن جس طرح سے ای ڈی لگاتار چھاپے ماری کر رہی ہے, کل ابو آدمی کے ٹھکانوں پر بھی ہوئی, سنجے سنگھ کو بھی گرفتار کیا گیا, آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا اس کا بھی کوئی راجنیتک؟ دیکھیے, جو سرکار میں رہتا ہے وہ ان سنستھاؤں کا استعمال کرتا ہے. پہلے کبھی استعمال ہوئے ہوں گی یہ سنستھائیں. آج بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار ہے, لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی نے سب سیمائیں لانگ دی. وہ کیول اپنے ووٹ کے لیے, دوسرے لوگوں کو اپمانت کرنے کے لیے ای ڈی, سی بی آئی, انکم ٹیکس کا سہارا لے رہے ہیں. ہماری تو مانگ یہ ہوگی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اگر زیرو ٹالرنس رکھتی ہے کرپشن کے لیے, تو اپنے نیتاؤں کے, اپنے ودھائک, اپنے لوگوں کا آکلن کریں کہ کن کن کی سمپتی بڑھ گئی ہے, اور جن جن کی سمپتی لگے کہ زیادہ بڑھ گئی ہے تو ان کے خلاف بھی وہی کارروائی ہونی چاہیے جو وپکش کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. اور میں نے کئی موقعوں پر کہا کہ آج زمینوں کا کام سب سے زیادہ کوئی کر رہا ہے تو بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں. کئی شہروں میں بڑے بڑے بھومافیا پیدا کیے ہیں, اور بھو مافیاؤں کا کام بھارتیہ جنتا پارٹی سوئم کر رہی ہے. لکھنؤ میں, کانپور میں, آپ کے ایودھیا میں, گورکھپور میں, وارانسی میں آپ جانکاری کر لیں, اور سرکار جب بھی جانچ کرے گی, سب سے زیادہ زمینوں کا اور سب سے زیادہ کھلواڑ کاغذوں سے اور بھومی مافیا کے روپ میں کوئی ابھر کر کے آ رہا ہے تو بھارتیہ جنتا پارٹی سوئم ہے. اور انیائی کی سیما آپ دیکھیے, کیا کانپور کی گھٹنا نہیں ہوئی؟ ایک کسان کی زمین لکھوا لی, 6 کروڑ کا چیک دے دیا, بعد میں اس غریب آدمی سے چیک واپس لیا, چیک پھاڑ دیا, اسے آتم ہتیا کرنی پڑی. اسے کون بچا رہا ہے؟ بھارتیہ جنتا پارٹی کے نیتا بچا رہے ہیں. اسی طرح کانپور میں ایک ویپاری کو اتنا مارا سکھ بھائی کو کہ اس کی آنکھ چلی گئی. کون تھا وہ؟ بھارتیہ جنتا پارٹی کا کارکرتا تھا. اسی طرح اور جگہ اگر آپ دیکھو گے, سب سے زیادہ انیائے ان کی سرکار میں ہو رہا ہے. آج ہی خبر پڑی ہے کہ کانپور دیہات میں بھی اور کانپور میں 2 پکش میں جھگڑا ہوا, 2 لوگوں کی جان چلی گئی کیول زمین کے وواد میں. سرکار کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو جہاں پر زمین کو لے کر کے وواد ہو رہا ہے یا وواد سے جان جا رہی ہے, آخرکار وہ ادھیکاریوں کو کتنی اپلیکیشن دے چکے ہیں. سر, ادیوگپتی معلوم ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں کسان پریشان ہے, کسان آتم ہتیا کر رہا ہے, کیسے دیکھتے ہو سر؟ دیکھیے, دھان کی فصل تیار ہے اور ابھی تک دھان کی خرید کا انتظام نہیں کیا سرکار نے. گیہوں تو پرائیویٹ کمپنیوں سے خریدوا لیا, اور دھان کی کوئی بھی تیاری سرکار نے نہیں کی. ہفتے 2 ہفتے میں دھان کٹنے لگے گا. سرکار کہاں سے خریدے گی, یہ کوئی سرکار کا انتظام نہیں. اسی لیے سرکار کسانوں کی نہیں ہے, غریب کی نہیں ہے, گاؤں میں رہنے والوں کی سرکار یہ نہیں ہے. یہ سرکار ہے بڑے بڑے لوگوں کی, ادیوگ پتیوں کی. ادیوگ پتیوں کو کیسے لابھ ملے, ادیوگ پتیوں کو بینکوں کا پیسہ کیسے ملے, ادیوگ پتیوں کو. ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ سکھویندر سنگھ سکھی نے کہا ہے کہ ریاست میں آفت سے متاثر کنبوں کو مفت LPG کنیکشن اور راشن فراہم کرنے کی اسکیم شروع کی گئی ہے, اور اس اسکیم سے اہل افراد مستفید ہو رہے ہیں. ہماچل پردیش اسٹیٹ سول سپلائی کارپوریشن لمیٹڈ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے 176ویں میٹنگ مسٹر سکھو کی صدارت میں شملہ میں منعقد ہوئی. انہوں نے فوڈ اینڈ سول سپلائز کے حکام کو ہدایت دی کہ وہ اس مؤثر نفاذ کی نگرانی کریں تاکہ مؤثرہ کنبے اپنے حقوق سے محروم نہ رہیں. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آفت سے متاثرہ کنبوں کے LPG سلنڈر, پریشر ریگولیٹر, ہائی پلیٹ سیفٹی پائپ, LPG ڈومیسٹک ریفل کی قیمت اور بلیک بیگ سمیت تمام متعلقہ سہولات فراہم کی جائے. انہوں نے کہا کہ ریاست حکومت ان متاثرہ کنبوں کو مفت راشن بھی فراہم کر رہی ہے, جس کے تحت راشن پیکج میں 20 کلو گیہوں کا آٹا, 15 کلو چاول, 3 کلو دالیں, 1 لیٹر سرسوں کا تیل, 1 لیٹر سویابین تیل, 1 کلو ڈبل ریفائنڈ نمک اور 2 کلو چینی شامل ہے. انہوں نے کہا کہ مفت راشن کی یہ سہولت 31 مارچ 2024 تک فراہم کی جائے گی. اس سے متاثرہ لوگوں کو خوراک کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کو یقینی بنایا جائے گا. راجستھان حکومت کی طرف سے ریاست میں ذات پر مبنی مردم شماری کا اعلان کرنے کے ایک دن بعد کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا کہ یہ OBC
SC/ST برادریوں کے لیے پالیسیاں بنانے میں انصاف کو یقینی بنائے گا۔ انہوں نے BJP اور وزیر اعظم نریندر مودی سے سوال کیا کہ بھگوا پارٹی کی حکومت والی ریاستوں میں اسے کیوں نافذ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ کس طرح OBC کے ایک وفد نے گزشتہ سال راجستھان میں بھارت جوڑو یاترا کے دوران راہل گاندھی سے ملاقات کی تھی اور ذات پر مبنی ملزم شمالی کا مطالبہ کیا تھا۔ پارٹی کے جنرل سیکریٹری انچارج شعبہ مواصلات جے رام رمیش نے کہا کہ جب بھارت جوڑو یاترا راجستھان میں تھی تو کئی برادریوں کے وفود نے راہل گاندھی سے ملاقات کی تھی۔ اس دوران OBC کے وفد نے خاص طور پر ذات پر مبنی ملزم شماری کا مطالبہ کیا تھا۔ پارٹی کے جنرل سیکریٹری انچارج کمیونیکیشن رمیش نے ٹویٹر پر ہندی میں ایک پوسٹ میں کہا، راہل گاندھی نے ان باتوں کو بہت سنجیدگی سے لیا۔ انہوں نے کہا کہ اب راجستھان حکومت ان کے جذبات کے مطابق ذات پر مبنی سروے کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک خوش آئند قدم ہے۔ اس سے خاص طور پر درج فہرست ذاتوں، درج فہرست قبائل اور دیگر پسماندہ طبقات کے لیے پالیسیاں بنانے میں مدد ملے گی۔ BJP کو نشانہ بناتے ہوئے کانگریس کے راجیہ سبھا MP نے کہا کہ یہ سوال یہ ہے کہ BJP کی حکومت والی کسی بھی ریاست میں اس طرح کی پہل کیوں نہیں کی جا رہی ہے اور ذات پر مبنی ملزم شماری کے معاملے پر وزیر اعظم خاموش کیوں ہے۔ جے رام رمیش نے یہ تبصرہ راجستھان حکومت کی طرف سے ریاست میں ذات کا سروے کرنے کے احکامات جاری کرنے کے ایک دن بعد کی ہے۔ راجستھان کے سماجی انصاف اور بااختیار بنانے کے محکمے کی طرف سے بہار کی ذات پر مبنی ملزم شماری کے نتائج جاری کیے جانے کے بعد یہ اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے ہفتے کی شام ایک پروگرام میں سروے کرانے کی بات کہی تھی، جسے سیاسی ماہرین کے مطابق ضابطۂ اخلاق سے پہلے حکومت کا ایک بڑا داؤ قرار دیا جا رہا ہے۔ سروے میں شہریوں کی سماجی، معاشی اور تعلیمی سطح سے متعلق معلومات اور ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے دیگر ریپبلکن ساتھیوں نے حماس کے اسرائیل پر حالیہ حملے کی ذمہ داری بائیڈن انتظامیہ پر کر دی عائد۔ افغانستان میں آنے والے شدید زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے تجاوز، جبکہ 9000 سے زائد افراد زخمی۔ امریکہ میں اسرائیل کے سفیر کا بیان، کہا حماس کے غزہ سے اسرائیل پر حملے کے دوران یرغمال بنائے گئے افراد میں نامعلوم تعداد میں امریکی بھی ہیں شامل۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے حماس کی جانب سے اسرائیل پر اچانک حملے کے بعد تشدد میں اضافے کو ختم کرنے پر دیا زور۔ سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے BJP پر پھر سادہ نشانہ، کہا BJP نے جمہوریت کے لیے خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ نیشنل انٹرنیشنل نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ہوگی کل ملاقات۔ اللہ حافظ۔ محنت، لگن، نفاست کا حسین مرکز جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو۔ معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائے۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جیولری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں جو آپ کے دلوں کو بھائیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جیولری کہیں اور نہ ملے۔ کاریگری کے اصلی معنی آپ کو جوہری پر تشریف لانے پر ہی پتہ چلیں گے۔ ہر 916 ہال مارک جیولری پر only 4.9% wastage, no making charges. Johari, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.